बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले, यानी कि वज़ीर आज़म का हल्फ़ उठाने से पहले क्या हुआ था? 40 मिनट तक इमरान ख़ान साहब ने किसको इंतज़ार करवाया, और जब इंतज़ार करवाने के बाद इमरान ख़ान साहब आके उनको मिले, जो जिन दो शख्सियात को इंतज़ार करवा रहे थे, उनसे आके वो मुखातिब किस अंदाज से हुए, और फिर उन दो शख्सियात ने जाते हुए एक दूसरे की तरफ देख के क्या कहा। ये बड़ी अहम, बड़ी मज़े की एक स्टोरी है, और ये स्टोरी उन्होंने बताई है जिनके साथ अपने टूटे हुए दिलों का हाल, इमरान ख़ान साहब के हाथों टूटे हुए दिल का हाल जिनके साथ उन्होंने शेयर किया था। ये बात मुझे उनमें से एक शख्सियत ने बताई है, और ये बड़ी मज़े की कहानी है। और यहीं से फिर आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। एक ये कि नवाज शरीफ साहब दोबारा से काबिल कबूल क्यों हुए, और दूसरी ये कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो दिल से या दिलों से क्यों उतरे। ये आपको पूरी कहानी जब सुनेंगे समझ आएगी। फिर आपको साइफ़र वाली बात भी समझ में आएगी कि साइफ़र वाली बात इससे इंटरकनेक्टेड है कि किस तरह की इमरान ख़ान साहब शख्सियत थे। उनसे पहले दिन वज़ीर आज़म बनने से पहले ही कुछ लोगों को जो ख़दशात लाहक हो गए थे वो क्या थे, और फिर वो साइफ़र तक आए, और अब साइफ़र का अंजाम क्या होने जा रहा है, या बाअल्फ़ाज़ दीगर इमरान ख़ान साहब का अपना अंजाम क्या होने जा रहा है। ये हैं वो गुफ्तगू जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा जब मैं आपके साथ ये वाक़या शेयर करूँगा। और ये व्लॉग जो हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लंबा होगा, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि एक पाकिस्तान में जो मैंने पहले बात कही कि नवाज शरीफ साहब काबिल कबूल क्यों बने, ये वजह आपको समझ आएगी। और काबिल कबूल बनने में, और कह लें कि उसको स्टैंप जो कहते हैं ना कि जी कबूलियत की जो स्टैंप लगनी है, जो मंजर आम पर आएगी, तो जब तक नवाज शरीफ साहब को सनद जो है वो वापसी की या कह लें कबूलियत की नहीं मिलती, और वो कबूलियत की शर्त ज़ाहिर है कि जब वो वज़ीर आज़म होंगे या सिस्टम में दोबारा होंगे तो तभी मिलेगी। इस दौरान अभी वो कहते हैं ना कि जी के जाम के लबों तक लगने में कई मराहिल इस तरह के आ सकते हैं कि जाम छलक सकता है। तो इस वक्त बड़ा शोर हुआ है कि नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं। कभी वो यू टर्न ले रहे हैं, कभी वो हट रहे हैं, कभी वो आगे आ रहे हैं, कभी वो मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब प्रोजेक्ट इमरान खान को चलाने वाले जो 3 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो और जनरल बाजवा और जनरल फैज़, इनका मुहासबा होना चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए। कभी वो पीछे हट जाते हैं, क्या ये कोई दूरा कुश्ती है, या ये कोई सोची समझी स्कीम है, या फिर अंदाजे की गलती है। ये सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, और ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब की वापसी। ये सारे दो मामलात हमने डिस्कस करने हैं। पहले मरहले में जो बात डिस्कस करनी है वो है नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है इमरान खान साहब वाली बात। मैं आपको इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे इंतखाबात के बाद, ज़ाहिर है कि वो इंतखाबात 2018 में हुए, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने हल्फ उठाया था, इस दौरान जो वक्फा था इसमें 2 बड़े वाक़यात हुए थे। एक वाक़या ये हुआ था कि ओन चौधरी साहब उठाए गए थे एन उनके ओथ सेरेमनी से पहले, और एक वाक़या हुआ था जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये ओथ सेरेमनी वाले वाक़े से पहले जो ओन चौधरी साहब का उठाया जाना था, ये टेलिंग्स आपको मेरा ख्याल है 1.5-2 साल पहले ये वाली पूरी स्टोरी जो है वो बयान कर चुका है कि किन्होंने उठाया था, एजेंसियों ने उठाया था, क्यों उठाया था, उनके पास डाटा था कुछ इस तरह का। ये सारी बातें जो हैं ये आपके साथ शेयर की जा चुकी हैं। ये नई बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि मेरे एक बुज़ुर्ग किसी हवाले से हैं पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियंस में उनका ज़िक्र होता है। जिन दिनों नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है एक वसी तर इत्तेहाद पाई पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद बना था, जिसके पहले सरबराह जो थे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मौजूदगी में ताहिर अल कादरी साहब बनाए गए थे। उस इत्तेहाद में इमरान खान साहब भी शामिल थे, अगर आपको याद हो थोड़ा सा। तो जो सरबराहान की मीटिंग होती थी उसमें जो
ہمارے بزرگ ہیں، ایک کسی حوالے سے ہمارے بزرگ ہیں پاکستان کے، جہاں دیدہ اور زیرک اور بڑے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، پنجاب سے ان کا تعلق ہے. وہ ہمیں جب کہانی سناتے ہیں ان دنوں کی تو وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے پاس جی ایچ کیو کی خبریں بڑی ہوتی تھیں اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جی ایچ کیو والے کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اور پورا ان کے پاس یہ ویل انفارمڈ ہوتے تھے، جس سے ہمیں لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا جی ایچ کیو کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں، یہ ان کے ساتھ الائنڈ ہیں. ظاہر ہے کہ پبلک سپورٹ اتنی نہیں تھی، بس شخصیت ہی تھی اور پارٹی بھی اتنی کوئی مضبوط نہیں تھی. تو وہ شخصیت جو ہماری بزرگ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تب سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ پائن کوئی کاروائی پان گیا. تو خیر یعنی جرنیلوں کے ساتھ ان کے مراسم جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق سے شروع ہوتے ہیں، اور جرنیلوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ عمران خان صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اناڑی ہیں ان معاملات میں، کیونکہ عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ تک جو پہنچے وہ پاکستان کے جرنیلوں، یہ ٹاپ براس، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے پہنچے. یہ میوچل ہوتی ہیں چیزیں، کہ یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوں گے کہ کیونکہ ضرورتیں بنتی ہیں ایک دوسرے کی، ضرورتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی جو جن سے آپ کہیں کہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور منزلیں آسان ہوتی ہیں. عمران خان صاحب ضرورت بنے، وہ کس وجہ سے بنے، یعنی وہ میثاق جمہوریت کے بعد بنے، اور کوئی پارٹی اس طرح کی، کوئی شخصیت اس طرح کی نہیں تھی کہ جس کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انویسٹ کر پاتی اور رزلٹ لے پاتی. یعنی عمران خان صاحب کی شخصیت، اور کیونکہ کرزما تو تھا، کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں تھے، اس لیے ان پر انویسٹ کرنا، اور بڑے عرصے سے انویسٹ کیا جا رہا تھا. لیکن پھر سوچ سمجھ کے جو وہ پلانز وغیرہ تھے ماضی میں بنتے تھے وہ رہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جنرل باجوہ صاحب نے ان کے اوپر پھر پورا انویسٹ کیا اور پھر ان کو انتخابات جتوائے اور پھر چلایا. تو جرنیلوں کے ساتھ کس طرح کر کے مراسم رکھنے ہیں، ان کی عزت و تکریم اور ان کی انا کی جو کہتے ہیں کہ تسکین کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ خان صاحب کو پورے آتے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں وہ تو جناب بڑا بڑبولا ہے اور اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے، جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ خان صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو جنرل باجوہ صاحب کو اور اس وقت کے ڈی جی سی کو بڑا یہ ایکسپیرینس تھا کہ خان صاحب ان کے ساتھ کس طرح رابطے کرتے ہیں. اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو آپ کو 2014 والا دھرنا جو ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہ کھولیں. پروڈیوسر صاحب آپ تصویر تو کم از کم لگا سکتے ہیں نا، ویڈیو نہ چلائیں. تو وہ جب بلاوا آیا تھا جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے، تو عمران خان صاحب کیا جو دمکتا چمکتا، جو لالیاں پخاتا چہرہ تھا، جو خوشی اور جو طمانینت جو ان کے چہرے کے اوپر تھی، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہ باتیں ساری ٹھیک کر رہا ہوں. ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنا ہے تو کون سے ٹولز، کون سے راستے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ اچھے مراسم بہت ضروری ہیں. تو وہ تو خیر ابھی تک یہی ان کی تو پوری کی پوری صحیح ابھی تک یہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے، بس کسی طریقے جنرل عاصم منیر صاحب مان جائیں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ نچ نچ کے یار منا لیے، جو بھی ہے پاویں وہ بننا پہ جائے، بابی بلے شاہ کا کلام ہے. تو خان صاحب نچ کے بھی یار بنانے سے گریز نہیں کر رہے، لیکن ہوں یار ہی نہیں منتا پیا، وہ موڈ ہی ٹھیک ہوں. یا کہہ لیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جناب کی غلطی کا سودا ہو گیا ہے، یا غلطیاں ہو گئی ہیں ہمارے اسلاف سے، ہمارے بڑوں سے، ان کے جو پیش رو تھے ان سے، تو وہ تدارک کر رہے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. تو خیر وہ خان صاحب کے ساتھ ان کے جیسے بھی مراسم تھے بڑے اچھے تھے. حلف اٹھانے سے پہلے، یعنی کہ وزیر اعظم کا، یا کہہ لیں کہ ان کی پارٹی الیکشن جیت چکی تھی، گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ چکے تھے، اندھوں کو نظر آ رہا تھا آر ٹی ایس بٹھا کے جس طرح جتنے جتن کر کے پاپڑ بیل کے خان صاحب کو بنایا گیا، اس پوزیشن میں لایا گیا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور ان کو سامنے رکھ کے پاکستان کو
کس انداز میں چلانا ہے، دو پولیٹیکل پارٹیوں کا بیڑا غرق کس طرح کرنا ہے، جو کہ ٹرو، چلے میں اس بات پہ نہیں جاتا کون ٹرو ہے کون نہیں ہے، یہ لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے. اب تو حالات تھوڑے سے مختلف ہو چکے ہیں، میں تب کی بات کر رہا ہوں. تو خان صاحب سے یہ ملنے آئیں دونوں شخصیات، ڈی جی سی یعنی کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب. اب یہ کوٹن کوٹ ہے، کوٹن کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل کوئی بات بڑا چڑھا کے نہیں بیان کر رہا. انہوں نے آگے کہا کہ جی کہ ملاقات کرنی ہے خان صاحب. دسو خان صاحب وہ جو تھے نعیم الحق صاحب یا اس طرح اون چودھری صاحب اس طرح کے لوگ ہوتے تھے وہاں پہ. تو خان صاحب کو بتایا گیا، خان صاحب ورزش کر رہے تھے یا پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. 40 منٹ انتظار کروایا گیا. اللہ کی شان ہے کہ ملک کا چیف آف آرمی سٹاف آپ سے ملنے آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ روایت بھی ایک سی طرح سے چلی آ رہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب الیکشن جیت گئے تھے نا وہ 2013 والا، تو کیانی صاحب ان سے ملنے گئے تھے اور رولا پہ گیا سی کہ کیانی صاحب وہ ایک ہی گل ہوئی. پہلے تو وہ ایک تقریر کا رولا پڑ گیا تھا کہ یہ تو جناب دھاندلی ہے، یہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر صحیح کھیلا تھا. اور پھر اس کے علاوہ کہ جی کہ وہ جنرل کیانی ان کو کس طرح ملنے چلے گئے تھے پہلے، تو ان سے بھی ملنے آئے. روایت ہوگی یا پتہ نہیں کیا ہوگا، ان سے ملنے آئے. اور پہلے جب ملاقاتیں ہوتی تھیں جہاں پر بھی ہوتی تھیں تب میزبان پتہ نہیں کون ہوتا تھا، اور خان صاحب جو ہیں وہ دیدہ و دل فرش نگاہ والی کیفیت ہوا کرتی تھی. یہ واقفان حال کہتے ہیں، جنہوں نے یہ چیزیں براہ راست وٹنس کی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں. 40 منٹ انتظار کروانے کے بعد خان صاحب پسینے میں لتھڑے پتھڑے آئے، کوٹن کوٹ جو مجھے بتایا گیا میں بتا رہا ہوں. آتے ہی انہوں نے کہا ہاں ہے قمر کیا حال ہے، ہاتھ ملاؤ. قمر صاحب دیاں تو اکھاں تاڑے لگ گئی ہیں کہ یہ پہلے ہوتا تھا جنرل صاحب. دیکھیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یا جنرل صاحب ہیں جی قمر کیا حال ہے، قمر اے ہاتھ ملایا گیا، اینج ہاتھ کیتا. اب وہ یوں ٹوں اینج سیٹی نہیں بجتی کہ ٹاں فوری الارم بج اٹھتے ہیں بندے کی، وہ جو ہوتا ہے نا انٹرنل سسٹم. فیض صاحب نے دیکھا اپنے جنرل صاحب باس کی طرف نا یہ ہے. تو خیر وہ ملاقاتیں ہوئیں، قمر فیض یہ چلتا رہا. ملاقات کے بعد اٹھ کے جب جانے لگے ہیں تو ڈی جی سی میں اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے ان میں بڑا، کیونکہ نوید مختار صاحب ان دنوں ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے تھے جو اہم ہی تھے، ان کو وہ اہم ہی تھے. اصل میں تو ڈی جی سی ہی سب کچھ تھے. نوید مختار صاحب، یہ حوالہ آپ کے پاس پرانا موجود ہوگا کہ وہ نواز شریف صاحب کی رشتہ داری تھی ان کے ساتھ. مریم بی بی کے جو سمدی ہیں چودھری منیر، ان کے یہ آگے سے سمدی بتائے جاتے ہیں نوید مختار صاحب. تو نوید مختار صاحب کو بالکل ٹوکری قسم کا ڈی جی آئی ایس آئی کر دیا گیا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب کے آخری ظہیر الاسلام صاحب کے بعد جو لسٹ بھیجی گئی تھی 3 نام کے، ان میں سے آپ کوئی چوز کر لے. نوید مختار انہوں نے چوز کیا تھا. تو نوید مختار صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جنرل فیض کیا کر رہے ہیں، تھلے کی ہو رہا ہے، اتنے کی ہو رہا ہے، سجے کی ہو رہا ہے، کھبے ہو رہا ہے. اور وہ پوچھتے تھے یہ کنے کیتا، انہوں نے کہا این جی ہوندا. یہ میں آپ کو کوٹن کوٹ بتا رہا ہوں بات، کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، بڑا چڑھا کے نہیں پیش کر رہا آپ کو بات. تو خیر وہ فیض صاحب جب جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں جو غیر حلف شدہ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد، تو انہوں نے جناب کہا کہ فیض صاحب نے نا گاڑی کی طرف جاتے ہوئے کہ سر اتنی میں دروازہ کھلا، گاڑی میں بیٹھے، تو بیٹھ کے انہوں نے نا جنرل صاحب کی طرف دیکھا، سر قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف، سر ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. یوں انہوں نے نا ذرا بڑے معنی خیز انداز میں، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ. تو انہوں نے کہا اینجدہ ہی ہے، کوئی بات کو ٹال گئے. لیکن یہ باتیں ٹلا نہیں کرتی، یہ باتیں گرا ہوتی ہیں، یہ دل میں گرا لگ جاتی ہیں. تو پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ خان صاحب جو ہے وہ نلائکی پہلے دن ہی ٹلیاں کھڑک گئیاں سی. یہ کی ہے ٹائم یار، پہلے کچھ تھا ادھر، ابھی حلف اٹھایا نہیں ہے، اکھا متھے تے رکھ لیاں. جب یہ سارا ہوا نا، جب عمران خان صاحب کو، میں بہت زیادہ جمپ کر کے آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے بعد فارغ کیا گیا، اور انہوں نے پھر وہ سائفر نکال لیا اور کہا کہ یہ جنہوں نے سازش کو روکنا تھا وہ غدار ہیں، میر جعفر میر صادق ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں جنہوں نے سازش کو روکنا تھا. یعنی فوج کو وہ کہہ رہے تھے، جنرل باجوہ کو کہہ رہے تھے، اور جنرل ندیم انجم کو کہہ رہے تھے کہ سازش ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بیسیکلی یہ یا تو نااہل ہیں یا امریکی ایجنٹ ہیں،
یہ کہہ رہے تھے وہ. تو تب پھر انہوں نے کہا کہ ایٹم ہے, یہ کون ہے احسان فراموش آدمی. تو پھر جنرل شجاع پاشا صاحب کو بلایا گیا جو معمار تھے پروجیکٹ عمران خان کے. تو انہوں نے کہا کہ میری جو میرے فائل ہے عمران خان صاحب کی, جو میرے کی نوٹس ہیں اس کے اوپر, وہ ڈی بریفنگ ہوئی تھی جنرل شجاع پاشا صاحب کی, یہ بتایا ہوا ہے میں نے آپ کو. تو جنرل شجاع پاشا صاحب نے کہا کہ وہ ان کی نوٹس پڑھیں, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جب مشکل ہوگی آپ کے پاؤں پڑے گا, مشکل نکلے گی اگلے لمحے آپ کے گریبان کو پکڑے گا. تو ہم نے تو اس کو استعمال کرنا تھا کہ یہ بہو تھا یہ نواز شریف کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے. اس کو تو جنہوں نے اس کو مسیحا بنا دیا یا جس کو انہوں نے پلان اے رکھ دیا, یہ تو وہ سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں تھا, یہ تو ڈرانے والی شے تھی. اس سے تو بالنگ کروانی تھی, ہم نے ٹف ٹائم دینا تھا کہ آ جائے گا اینو لے آواں گے. تو یہ جنہوں نے یہ کیا, باجوہ صاحب نے کیا. باجوہ صاحب تو وہ اپنے ریڈار ڈور گھما کے تو شہباز شریف صاحب کی طرف جا رہے تھے, لیکن شہباز شریف صاحب نے پھر ہاتھ نہیں پکڑوایا. تو پھر سائفر آیا, میں سیدھا اس پہ آ رہا ہوں. تو جناب وہ سائفر والے معاملے کے اوپر اب صورتحال یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ چلان سبمٹڈ ہے. یہ ساری کہانی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو وہ ان کے دل کے سے اترنے کی وجہ جو پہلے دن سے تھی وہی اینڈ تک رہی. یعنی کہ جو اسیسمنٹ تھی جنرل شجاع پاشا کی ان کے بارے میں وہ ٹھیک تھی. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ٹھوکر کھائی. اچھا یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں, میں اس کی اصولی نظریاتی بات نہیں کر رہا. نظریاتی بات تو یہ ہے کہ جرنیلوں کی یہ کام ہی نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں, ان کو نہیں کرنے چاہیے. اصولی بات تو یہ ہے. لیکن یہاں پہ جو ہوا میں وہ آپ کو واقعات کا تسلسل جو ہے وہ بتا رہا ہوں. تو سائفر والی بھی یہی کہانی تھی. سائفر والی تو اب اگلی کہانی نہیں آ رہی ہے, لیکن وہ کیا کہانی ہے وہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. تو فی الوقت جو ہے خبر یہ ہے کہ میں سمپل آپ کو بتا رہا ہوں کہ سائفر شروع ہوا تھا وہ واشنگٹن سے اور اسلام آباد تک پہنچا. اس دوران جتنے بندے درمیان میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے گواہ ہیں. اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ یا تو پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں, یا تو ان کو ملزمان میں ہونا چاہیے, گواہان میں ہونا چاہیے, یا تو ان کو بھتیجا ہونے کی معافی مل گئی ہے. کیونکہ اسد عمر صاحب اس میٹنگ میں شامل تھے جس میں سائفر کچھ صحافیوں کو دکھایا گیا. یہ بھی قانوناً خلاف ورزی ہے, کیونکہ سائفر اصول ضابطے قانون, میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. ظاہر ہے کہ یہ کسی قانون کی خلاف ورزی تھی تو مقدمہ بنا. تو سائفر پہلے دکھایا گیا, پھر اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے لیے میٹنگ بلائی گئی. سب 2 نمبری تھی. اسد مجید سے لے کے ڈپٹی سیکرٹری اور پتہ نہیں کون کون سے جتنے سرکاری ملازمین ہیں, اور تو اور اعظم خان, یہ گواہان ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گے. کیوں یہ اس حالات کو پہنچے ہیں؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب اپنی ذات کو اتنا وہ مقدم رکھتے ہیں کہ اپنا ذاتی مفاد اتنا مقدم ہے ان کو, یا اتنا وہ اس کے اوپر پیرا دیتے ہیں کہ وہ کسی کی بھی قربانی یا کسی سے بھی کوئی بھی ایکٹ یا کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتے. کہ موقع نکل جائے تو کوئی گل نہیں, مطلب پہلے جب موقع تھا جنرل صاحب ہوتی تھی, موقع نکل گیا, ہاں فیض کی حال ہے, ہاں باجوہ کیا کر رہے ہو آج کل اور پھر جب موقع بنا تو جناب سائفر موقع نکلا. اسی سائفر والے ملک کے اندر اربوں روپے کروڑوں روپے لگا کے اپنی لابنگ شروع کر دی. وہ تو سیاسی ڈائلاگ سی, مینوں معاف کر دیں. معافی کوئی نہیں خان صاحب کو. خان صاحب ایک غلط چائس تھے, پاکستان کی فوج کو پتہ چل چکا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے بارے میں افہام و تفہیم کے لیے تھاٹ پروسیس شروع ہو چکا ہے, سر کہیں تھاٹ پروسیس شروع نہیں ہے. عمران خان از نو مور چوائس. سزا ہوئے گی, ڈاڈی سزا ہوئے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.